अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में नूरा कुश्ती जारी है और अवाम बुरी तरह पिस रही है। महंगाई आसमान को छू रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि सबकी कांपें टांग रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नीलम मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वक्त जाए किए बिना आपकी तरफ आऊंगा। नीलम जब्बार जी, नीलम जब्बार साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। मैडम, क्या फरमाएंगी, कहां कहां कांपें टांग रही हैं और कितनी हकीकत है? इमरान खान तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कितनी हमारे मुल्क के अंदर सियासत जो है वो गलत साइड पर जा रही है कि आप एक ऐसे लीडर को जिसके इखलाक से लेकर जिसकी तरबियत तक की तारीफ जो है वो मुखालिफ तक करते हैं। आप ऐसे लीडर के बारे में ऐसी और मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है ये जो वीडियोस चलाई जा रही हैं चेयरमैन साहब की स्पीच के ऊपर। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, ये जो अवामी मार्च हुआ है जो सिंध से चला और फिर सिंध से होता हुआ जनूबी पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब और फिर लाहौर से इस्लामाबाद तक, ये जो इसकी जो अवामी मकबूलियत है, मेरा ख्याल है कि मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। आप सब मीडिया के हमारे भाई दोस्त सब लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि जिस तरह से अवाम का एक समंदर था चेयरमैन साहब के साथ और जिस तरह से वालेहाना इस्तकबाल किया लोगों ने उनका, और लोग उनकी एक एक झलक देखने के लिए, आबिद साहब आप देखें कि उनकी एक झलक देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक सड़कों पर मौजूद थे और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होते थे। और मैं ये समझती हूँ कि न सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन आम आवाम की थी जो महंगाई के सताए में है, जो इस हुकूमत की जो इसने दावे किए थे, बड़े बड़े दावे, और डिलीवर इसने किया माइनस, ये उसके सताए हुए थे। ये वो लोग थे जो बाहर निकले थे अपने घरों से। जी, आप प्लीज मेरी बात प्लीज जरा लेट मी कंप्लीट। तो ये चेयरमैन साहब का ये जो अवामी समंदर उनके साथ जब इन्होंने देखा, क्योंकि ये लोग तो समझते थे और ये कहते रहे, ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जनाब जब ये सिंध से आ रहा है और जब पंजाब में आएगा तो ये बिल्कुल भी जो है लोग इनके साथ नहीं होंगे, इनको पजीराई नहीं मिलेगी। मैं मुख्तसर अपनी बात कर रही हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ थे और जिस तरह से ये अवामी मार्च कामयाब हुआ उसने इनको बुखलाहट में मुब्तला किया है। और आप ये देखें कि उसके बाद एक इतने अजीमुशान और ये जो लॉन्ग अवामी मार्च था, इसके बाद आप एक छोटी सी बात को लेकर, और वो भी गलत और मनगढ़ंत, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये पीटीआई वालों का वतीरा है कि वो शुरू से इसी किस्म की सियासत करते आए हैं और उनकी सियासत सिर्फ इसी चीज के गिर्द घूमती है कि वो अपने मुखालिफ की किस तरह से तज़हीक करे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहायत काबिल अफसोस बात है। और मैं एक बात और करती चलूं कि ये तो चेयरमैन साहब ने का हुक्म था, उन्होंने हमें कहा था कि हम लोगों ने सिर्फ ये जो है अवामी मार्च जो है इस्लामाबाद तक करना है और इसके बाद हमने वहां से पुरअमन तरीके से वापिस आ जाना है। और पुरअमन तरीके से, और अगर चेयरमैन साहब एक इशारा करते तो उस वक्त वहां पर जो अवाम का, जो कारकुनान का, जो जियालों का समंदर मौजूद था वो वहां धरना देने के लिए तैयार था बिल्कुल। और अगर आज इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि वो हमें दिखाने के लिए कि जिस तरह अदम एतमाद आएगी और वो जनाब जहां पर इस्लामाबाद के अंदर अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मुफाहमत की सियासत की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि वो इन तमाम मामलात को मुफाहमत के साथ और तरीके के साथ, खुश उसलूबी के साथ हल करें ताकि हमारे अवाम को जो है कोई परेशानी का सामना ना वहां पर करना पड़े। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बजाय उनके इस जेस्चर का और इस चीज का, और खुद उन्होंने 126 दिन वहां पर धरने दिए और जो कुछ वहां पर हुआ, आप सब लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज को बजाय अप्रिशिएट करने के, बजाय इस चीज को कि आपने इतने 10 दिन का लॉन्ग मार्च किया और उस लॉन्ग मार्च के अंदर एक गमला तक नहीं टूटा, वो इतना मुनज्जम और इतना तरीके से वो कॉन्वॉय चला और इस तरह से लोग निकले, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जो इस हुकूमत ने किया लोगों के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद बजाय किसी चीज मैडम एक बात क्लियर कर दीजिए, मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए, आप डिनाई कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब ने कांपें टांग रही हैं, नहीं बोला?
मेरे पास आबिद साहब एक वीडियो मौजूद है, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको वो सेंड कर सकती हूँ। बल्कि इस प्रोग्राम के बाद मैं वो आपको सेंड करूंगी कि असल जो वीडियो है वो क्या है, वो भी आपको सेंड करूंगी। लेकिन मैं इसके साथ ही ये बात भी करती हूँ कि फर्ज करें जो प्राइम मिनिस्टर जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देता है और बाद में वो कह देता है कि जनाब ये तो स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो अगर ये एक इतना बड़ा लीडर जो कि, और मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो इस तरह की तरबियत है कि वो तो जब बात करते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी बात लोगों के दिलों में उतरती है। जब आप कहेंगे को लेकर नहीं, आप आबिद साहब देखिए कि ये किस नॉन इशू को लेकर इशू बनाया जा रहा है। कोई खुदा का खौफ खा ले क्या हमारे मुल्क की सियासत के अंदर ये नहीं है। इशू बड़ा बुनियादी है मैडम, इशू बुनियादी ये है कि एक ऐसा बंदा जो कहता है चीनी उगता है, वो अवाम के ग्रास रूट लेवल के मसाइल क्या समझेगा? सर आप मुझे ये बता दीजिए कि एक लैंग्वेज, वो ठीक है हम ये चीज मानते हैं कि चेयरमैन साहब ने हमेशा उनकी ये जुबान जो है उन्होंने जरा कम बोली है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जितनी स्पीचेस वो उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में तो उन्होंने करना ही छोड़ दी। उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है और अब तो मैं समझती हूँ कि वो पंजाबी भी सीखने वाले हैं और आप लोग बहुत जल्द देखेंगे कि चेयरमैन साहब पंजाबी में भी बात फरमा दीजिए। अच्छा एक बात मैडम, बहुत आम सवाल है, रह जाएगा, सिंध के हालात इतने बुरे हैं कि वहां बे इंतहा काम करने की जरूरत है, तो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में क्या करने आ रही है? सिंध की हालत ठीक करके बताते, लोग उनको कहते जी आप आए, आपने कमाल कर दिया। जब उनका दौरे हुकूमत था, करप्शन की जो दास्तानें रकम हुई, वो तो आप भी आज भी जुबान ज़दे आम हैं। तो सिंध ठीक नहीं हुआ, इस्लामाबाद ठीक करने चल पड़े, क्या कहानी है? जी आबिद साहब, मेरा ख्याल है कि मैं ये चाहूंगी कि आप किसी वक्त हमारे साथ कराची चले चलिए, सिंध चले चलिए। अच्छा, और आप देखिए कि जितना वहाँ पर काम हुआ है, आप देखिए कि जो वहाँ पर आज पूरे मुल्क से लोग जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सिंध जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि आज से 10 साल पहले हमारे एक अजीज थे जिनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था और हम लोग उनके लिए धक्के खा रहे थे और हम ये पूछ रहे थे कि कौन से मुल्क में हम जाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलाज अवेलेबल नहीं था। और आज पूरे मुल्क से अगर लोग जो है सिंध के अंदर जा रहे हैं, तो क्या ये कामयाबी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की? आज अगर दिल के इलाज के लिए पूरे मुल्क के अंदर से लोग वहां पर जा रहे हैं, तो क्या ये कामयाबी नहीं है? और आप वहां पर, मैं आपको एक और बात बताऊं, आप वहां पर कभी जाकर देखें, ये तो एक बनी बनाई घड़ी घड़ाई बातें हैं जो हम लोग सुनते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, ऐसे आप लाड़काना की सड़कों की एक तस्वीर तो खींच के लाइए, आपको समझ। वो सड़क, जी जी, आप घर की तरफ जाती हुई सड़कें भी तो देखें आप, और भी बहुत सारे काम है जो वहां पर देखें। यहाँ पर तो आप देखें कि किसी की अच्छाई का और किसी के काम का तो कोई तारीफ जो है वो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। फिर हम इस तरह करते हैं मैडम, इस तरह करते हैं कि पंजाब काबिल की तारीफ करते हैं। और जी जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आज जो मुल्क के अंदर अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। क्या आप मुझे बताएं कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब आकर इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, जो स्पीचेस करते हैं, क्या इस मुल्क के अंदर उन्होंने दूध और शहर की वो नहरें बहा दी हैं जिसका वो वादा करके आए थे? मैडम मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा, वजीर आज़म इमरान खान साहिब ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। मैं इस हवाले से आपके साथ हूं, वजीर आज़म से इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मेरा पीपल्स पार्टी से यह सवाल है कि क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया? 4 साल तकरीबन पूरे होने को हैं, अब जाके उठे हैं, जबकि हुकूमत को गिराना पूरे मुल्क के खसारे में है, नुकसान में है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आम आवाम की अगर राय ले ली जाए आबिद साहब, तो मेरा ख्याल है कि आवाम इस वक्त तंग आई हुई है। हम लोग इधर देखें, हम तो यही बात करते रहे हैं पिछले 4 साल के, आइए आपने जो वादे किए आप आवाम को डिलीवर करें। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं गिराना चाहते, लेकिन आप खुदा के लिए जो बातें आवाम से करके आए हैं, जो आपने घरों के वादे किए, 50 लाख घरों के आपने वादे किए, 1 करोड़ नौकरियों की आपने बात की। हम तो सोचते थे कि लोग बाहर से यहाँ आएंगे नौकरियां तलाश करने के लिए, हमारे मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारे मुल्क, मतलब हम में से बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि अगर इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर है तो इमरान खान आए, हमारे मुल्क की तकदीर शायद बदल जाएगी। लेकिन आज देखें कि आज क्या हालात है। आज जो अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें जो है, जो आसमान को बातें कर रही हैं, गरीब आवाम बेचारी किधर जाए? जी ठीक और हमने अगर इतना टाइम दिया है तो हमने इस वजह से दिया
کہ ہم چاہتے تھے کہ چلے ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ ڈیلیور کریں اور کل کو یہ بات نہ کریں کہ ہمیں میڈم آپ تو اشیاء خورونوش کی باتیں کر رہی ہیں. آپ چونکہ صاحب ثروت ہیں, آپ کے شاید نالج میں نہیں ہے کہ بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے اور صارفین پر 58 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جائے گا ان بلوں میں. 5.94 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوگی. آپ کے نوٹس میں ہے؟ بالکل میرے نوٹس میں ہے. اور میں یہ بھی بات کرتی چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 5 روپیہ فی یونٹ بجلی کم کر رہا ہوں اور اگلے بجٹ تک جو ہے بجلی کے یونٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ تھے. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پرائم منسٹر لیول کا بندہ یہ بات کرتا ہے اور ٹی وی پر آ کر کرتا ہے اور اپنی سپیچ کرتے ہوئے کرتا ہے, اور مطلب عوام جو ہے وہ پھر امید لگا بیٹھتے ہیں, اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی یہ دوبارہ سے پتہ چلتا ہے کہ بجلی کی قیمت میں پھر 6 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ ہم مطلب کدھر جا رہے ہیں؟ عوام کدھر جائے؟ وہ کس کی بات پر یقین کرے؟ اور ہمیشہ سے بیچاری عوام تو ان کی باتوں پر یقین ہی کرتی چلی آئی. ان کی باتوں پر یقین کر کے ان کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا, ان کو لے بھی آئے, اور پھر 4 سال ان کو دیکھتے بھی رہے کہ شاید آج اس ملک کے حالات بدلیں گے, اس ملک کے حالات بدلیں گے. میڈم دیکھیے, عوام تو معصوم ہے. پہلے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا, 5 سال پورے دیے, پھر نون لیگ پر کیا, پھر نون لیگ کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں ہوں آپ کی داد رسی کرنے والا. عوام تو معصوم ہے. چونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ نے وہ کردار ادا کیا جو حکومتیں کرتی ہیں, جو جب آپ کی حکومت تھی جو حکومتیں کرتی ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہیں جو اپوزیشن کرتی ہے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جب آپ کو جواب دینا پڑے گا, عوام کے سامنے آنا پڑے گا, آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ آپ نے صرف ہاسپٹل بنایا دل کا جو پنجاب میں بہت دیر سے بنا ہوا ہے. نہیں عابد صاحب, یہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کریں گے, تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک آخری امید رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, اور عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی نے جس وقت اقتدار سنبھالا تھا اس وقت ملک کے جو حالات تھے, ملک بڑے مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا. اور اس وقت ان مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, جب ایک ملک کے اندر دہشت گردی اپنے عروج پر تھی, اور اس وقت ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے چینی کے لیے, آٹے کے لیے. اس ملک کے اندر لوگوں کو کپاس اور یہ چیزیں جو ہیں کسانوں کے لیے مشکل ہو گئی تھی یہ. اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسان کو اس کی گندم کا, اس کے اجناس کا صحیح ریٹ مقرر کیا, اور اس وقت ہم نے اپنے آپ کو خود کفیل کیا ان حالات کے اندر, ان مشکل حالات کے اندر. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہماری خواتین جو ہیں, ان کو ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکیں. ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم اتنے مشکل حالات ہیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہی ہیں, جو پی ٹی آئی ہے وہ صحت کارڈ کی بات کر رہی ہے. عوام تو مر رہی ہے بیچاری. جی عابد صاحب, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے آپ اس کو احساس پروگرام کر دیں, آپ اس کو عمران خان پروگرام کر دیں, آپ اس کو کچھ بھی کر دیں, لیکن رہے گا تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی نا. آپ اس کی جتنی مرضی شکلیں چینج کر دیں, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اگر عوام کے لیے کسی نے سوچا تو وہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج بھی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ وہ واحد جماعت ہے جس کا کارکن جو ہے وہ غریب آدمی ہے, اور غریب عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائرٹی ہے. میڈم کارکن تو کسی بھی جماعت کے امیر نہیں ہیں. نون لیگ کے کارکن بھی غریب ہیں, پی ٹی آئی کے کارکن بھی غریب ہیں. اچھا, یہ بات کہتے ہوئے میں تھوڑا رکوں گا ضرور کہ پی ٹی آئی کے کارکن اتنے غریب نہیں ہیں جتنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن حکمران سب جماعتوں کے امیر ہیں. سوال یہ ہے, اگر حکمرانوں کی حالت بدلی ہے تو عوام کی حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ میں یہ آپ کو بات جو کرنا چاہ رہی ہوں نا, اصل میں بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی بات کرتی ہے نا, تو پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کا دکھ درد سمجھتی ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے غریب عوام کے حقوق کی بات کی تھی, جنہوں نے غریب عوام کو اپنے حقوق کے لیے بولنا سکھایا تھا. آپ دیکھیں کہ آج
اگر غریب عوام جو ہیں وہ بات کرتی ہے یا اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے تو اس وقت پہلا کون شخص تھا جس نے غریب عوام کو یہ حق دیا تھا اور ان کے ووٹ دینے کا حق دیا تھا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا وہی نعرہ آج بھی لے کر پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے۔ 1972 سے میڈم آج تک نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا۔ میڈم عوام بڑی پریشان ہے۔ آخری سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتا دیجئے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ بالکل جی، آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو آج کل کی سپیچز ہیں اور جس طرح سے وہ حواس باختہ ہوئے میں ہیں اس سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اپنے حواس کھو چکے ہیں اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بڑے اسٹرانگ نرس کے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں، جتنا کو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹرانگ نرس کا آدمی ہوتا ہے نا وہ بڑا ریسنٹلی اور بڑا جو ہے طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ شخص تو اتنے کمزور نرس ہیں ان کے، عمران خان صاحب کے، کہ وہ روز آ کر گالیاں دیتے ہیں اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی ٹھیک ہے میڈم، فرض کیا، چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، پرائم منسٹر کون ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور میں ابھی دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت پرائم منسٹر کون ہوگا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس حکومت سے، اس نالائق اور نااہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائیں۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ ہم ایمیکیبلی بعد میں کریں گے اور جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ نیلم جبار صاحبہ، ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی موجود تھیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کا ایک آبجیکٹ پاکستان میں 9 مارچ کو گرا اور پاکستان نے فوراً اعتراض اٹھایا کہ یہ بھارت کی طرف سے کوئی سازش ہے۔ 3 دن وہ انکار کرتے رہے، لیکن آج انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بھارت کی یہ شرارت اس کو بڑی مہنگی پڑ سکتی تھی، جس طرح ابھی تو پہلے چائے کی پیالی ٹھنڈی نہیں ہوئی تو پھر ان کا دل چاہ رہا ہے کہ چائے کی پیالی پی جائے۔ عابد بہت بہت شکریہ۔ اصل میں اس واقعے کو صرف ایک اینگل سے دیکھنا میرے خیال میری نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ان کی سازش تھی یا ہم ان کی کہیں شرارت تھی، اس کے 2-3 ڈائمینشنز ہیں اور اس ڈائمینشنز کے لیے میں آپ کو بھارت کی خواہشات کا اور بھارت کی کے اندر جو دہشت گردانہ اور لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے نریندر مودی اور امیت شاہ کی صورت میں، انہوں نے اوپر اسپیس میں بھی ایک راکٹ بھیجا تھا۔ اچھا، اور وہ راکٹ اسپیس میں جانے کے بجائے انیشیشن کے فوراً بعد ہی نیچے گر گیا تھا۔ کیونکہ اس میں آپ کس چیز کو کاؤنٹ کریں گے؟ پروفیشنل انکمپیٹیبلٹی، پروفیشنل اگنورنس، پروفیشنل لیگزیٹی۔ اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں 2 جہاز بھیجے تھے، وہاں پہ حملہ کیا۔ وہاں پہ کیا کیا؟ 2 کووں کو مار گئے، 2 درختوں کو مار گئے۔ اور لیڈرشپ کی لیول یہ ہے کہ جس دن انہوں نے آپریشن کرنا تھا، جو اب 27-26 فروری کو جو ہوا تھا، تو وہاں پہ ان کا ایئر فورس چیف جب بریفنگ دے رہا تھا تو وہ نریندر مودی کو، جو پرائم منسٹر ہے، ان کو بتایا کہ جی آج ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں کہ وہ بادل بہت زیادہ ہیں اوپر۔ تو اس جواب کیا آیا پرائم منسٹر کا، وزیر اعظم صاحب کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جمہوریت کو لیڈ کرنے والا وزیر اعظم ہے جو دہشت گرد ہے، انہوں نے کہا نہیں بادلوں میں جہاز چھپ جائیں گے تو آپ چلے جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کو آپ کس چیز سے کاؤنٹ کر، شرارت کہیں گے، دماغی لو لیول آف انٹیلیجنس کہیں گے، رانگ پرسپشن کہیں گے؟ اسی طرح یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں انہوں نے کوئی تجربہ کیا ہے۔ اب وہ پتہ چلے گا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ تجربہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ ظاہر کرتا ہے پروفیشنل انکمپیٹنس، نااہلی، نااہلی ان لوگوں کی جو یہ تجربات کر رہے تھے، یا ان کی ریسرچ آرگنائزیشن تھی یا آرمی تھی یا ایئر فورس تھی۔ تو یہ چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں یہ انہوں نے جس طریقہ کار سے بھی ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے بے تاشا ان کی طرف، ہماری طرف سے ایک کوا بھی ڈالا جاتا ہے، ایک کو طوطا بھی چلا جاتا ہے، ایک کوئی چیز چلی جاتی ہے، اس کو وہ جاسوس بنا دیتے ہیں۔ اب اس چیز کو آپ کیا کہیں گے؟
ٹھیک ہے سر. تو یہ جو دہشت گرد لیڈرشپ ہے یہ ہمیشہ سوچتی کچھ ہے اور کرتی ہے وہ مذہب کو استعمال کرتے، ہندوتوا کو استعمال کر کے ہر وہ غلط کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے اس خطے کے اندر دہشت گردی کی لہر پھیلے اور جو امن کا جو پروسیس ہے وہ متاثر ہو. ٹھیک ہے سر. تو یہ تمام چیزیں. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. بھارت سے 260 کلومیٹر سفر کیا جو بظاہر یہ میزائل لگ رہا تھا اور 3 منٹ تک پاکستانی حدود میں اس نے فلائی کیا، اس کے بعد 6:50 پہ یہ میاں چنو میں گرا. یہ جو 260 کلومیٹر کے سفر کے دوران جب یہ 6:33 پر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو سر اس وقت فوری طور پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس کے خلاف؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے؟ اگر ہم اسے کسی بھی طریقے سے پکڑتے اور بڑا پیغام دیتے تو زیادہ اچھا تھا. نہیں، یہ چونکہ پکڑا تو جا نہیں سکتا تھا، اس کو فائر مار کے تباہی کیا جا سکتا تھا. اچھا جی. کیونکہ پکڑنے جب ایئر میں ہے تو آپ اس کو کس طرح پکڑیں گے تو اس وجہ سے زمین پہ گرے گا. 3 منٹ کا فلائٹ ٹائم ہے. اب اس 3 منٹ کے فلائٹ ٹائم کے اندر کسی ریڈار نے تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کسی ریڈار نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ آپریشنل رسپانس کے لیے فرض کریں اب جب وہ ہوا میں ہے تو اس کے خلاف کام جو ہے اس کے خلاف آپریشن تو ہوا سے ہی ہو سکتا ہے. بالکل. اس میں جو نیئرسٹ ایئر فیلڈ ملتان کہہ لیں یا بالپور کہہ لیں یا آپ جہاں سے میاں والی کہہ لیں جہاں سے جہاز نے ٹیک آف کرنا تھا، تو اس سے پہلے چونکہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھا اور اس میں مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک چیز ریڈار پہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کنکلوڈ کرنے میں آپ کو 1 سے 2 سے 3 4 منٹ تو لگ جاتے ہیں نا. بالکل ٹھیک سر. مطلب اتنا ٹائم ریئیکشن تو آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے نا ریڈار پہ اور اس کے ٹریولنگ ریڈیس نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال چونکہ یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ ان کی جو پروفیشنل نااہلی ہے، جو پیشہ ورانہ نااہلی ہے، یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. جس چیز کا آپ تجربہ، آپ پاکستان بھی تو آپ کو پتہ ہے ٹلہ ریلی سے ہم میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں یا آپ جا کے سی میں میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں، سومیانی بیچ سے میزائل ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹنگ تو پاکستان کے آنگ بھی ہوتی ہے. کبھی آپ نے آج تک کبھی ایسا سنا کہ کوئی میزائل مس ڈائریکٹ ہو کے انڈیا میں جا کے گر گیا ہو؟ جی جی بالکل. ایک پروفیشنل بہت پیچھے ایک بہت پیشہ ورانہ اہلیت رکھنے والے سائنٹسٹ، ریسرچسٹ اور آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے. ان کے ہاں تو نیوکلیر لیکس 19 تو نیوکلیر لیکس ہوئے ہیں ان کے ہاں، یعنی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر 19 ٹائمز ایسے لیک ہوئے ہیں جو بڑے سیریس تھے. بلکہ ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ ان کا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا. تو پاکستان نے الحمدللہ اس چیز کو کس طرح، تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ہی جاہل اجٹ اور دہشت گرد قسم کے لوگ، ہر چیز، اور چاہے اس کا آرمی چیف ہے، چاہے نیوی چیف ہے، چاہے ایئر چیف، وہ سارے دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہیں. اور جب آپ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کی جو پروفیشنل ایکیومن ہے، جو آپ کی پروفیشنل اہلیت ہے، اس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. کیا بھارت کا صرف اپنی نااہلی کو تسلیم کر لینا اور ہمارا مان لینا کافی ہے؟ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مطلب ریئلسٹیکلی دیکھیں نا. جی. ریئلسٹیکلی تو یہ ہے کہ پاکستان بھی کوئی ایسا میزائل فائر کرے تو پاکستان تو پھر ایسا میزائل ہی ہوگا نا جو جا کے وہاں گر جائے اور کچھ کر نہ سکے. پھر تو آپ کو مطلب ہے وہی کرنا پڑے گا جو آپ نے ہم نے بالا کوٹ کے ریسپانس میں کیا تھا. جا کے وہاں پہ ان کا ایک جہاز مار، 2 جہاز مار دیے تھے SU-30 اور ایک پاکستان کے اندر گرائے. کوئی ایسا ریسپانس آنا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے؟ نہیں، میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک تو آپ کا ڈیمیج کوئی نہیں ہوا اور دوسری چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے اور اس کا ڈر. لیکن یہ ہے کہ آپ کو سفارتی سطح پہ اور DGMOs کی لیول پر اور آرمی کے لیول پہ اس چیز کو بہت اسٹرانگلی نہ صرف بھارت سے اٹھانا چاہیے، ان کے امبیسڈر کو بلا کے، آپ کو فورن آفس میں بلا کے بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ورلڈ باڈیز ہیں دنیا میں ان کو بھی انفارم کرنا چاہیے. آپ کو UNO کو بھی خط لکھنا چاہیے کہ جی اس قسم کی حرکتیں بھارت کر رہا ہے، اس سے خطے کا امن جو ہے وہ اس کا بھی اثر تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمیشہ ڈیفینسو ہوتے ہیں چیزوں پہ، جو ایک بہت بڑی غلطی ہے ہماری. اس کو چلائیں، میڈیا پہ دبا کے چلائیں، اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ چلائیں اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آنی چاہیے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے چل رہا ہے اور جو اپوزیشن کے یہ فضلو جیسے لوگ جو یہاں بھی دہشت گردی پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں تو چیزیں، قسم کی چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر اٹینشن
نہ کسی لیڈر کی جاتی ہے، نہ اس کے اوپر اتنا اسٹرانگلی وہ ریئیکشن آتا ہے جس طرح کے اسٹرانگ ریئیکشن آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جی، ترکی میں روس اور یوکرین کا جو مذاکرات کا پہلا دور تھا بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے۔ روس جو ہے وہ حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، کیا سمجھتے ہیں عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس جنگ میں؟ اگر یہ خدا نخواستہ پھیل گئی تو پورا خطہ تباہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ روس حیاتیاتی تابکاری اثرات جو ہے وہ ہتھیار جو وہ استعمال نہیں کرے گا۔ اچھا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے مذاکرات کے دور پہلی دفعہ کمی کامیاب نہیں ہوتے، ان کو کانسٹنٹلی پرسو کرنا پڑتا ہے اور تب کسی نتیجے پہ آپ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا ہم روس کو کہتے ہیں کہ اس نے جو وہ جنگ شروع کی ہے، اس سے زیادہ نیگیٹو، اس سے زیادہ غیر مثالی، اس سے زیادہ ریاکاری کا کردار جو امریکہ اور ویسٹرن باس کا ہے کہ امریکنز انہوں نے یہ پمپنگ کر رہے ہیں، وہ امریکنز یہ انشور کر رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ یوکرین کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ جب ایک معاہدے کے تحت امریکہ اور ویسٹرن پاور نے یہ ایگری کر دیا تھا جب برلن وال گری تھی اور روس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ پروٹیسٹ نہ کریں، ہم نیٹو کی ڈپلائمنٹ آپ کے اراؤنڈ یوکرین میں یا باقی جگہوں پہ نہیں کریں، اسی لیے کریمیا اور جارجیا پہلے روس نے لیا۔ تو اب کیا ضرورت ہے نیٹو کے اندر یوکرین کو جانے کی؟ یوکرین کا چونکہ پرائم منسٹر یہودی ہے، آپ کو پتہ ہے جی، اور وہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اس طرح امریکن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے اندر روس آئے اور جنگ، تو سب سے زیادہ نیگیٹو کردار اس وار کو ایسکلیٹ کرنے میں جو بائیڈن اور اس کی کانگریس کا ہے۔ اچھا، یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا جب امریکہ جو ہے وہ ہر چیز کو یہ اس وقت کانسٹنٹ پیرلل پاورز ابھر رہی ہیں، روس ابھر رہا ہے اور چائنا ابھر رہا ہے۔ روس نے کہا ہم نیٹو کو نہیں اپنی ڈورز پہ دیکھنا چاہتے جی، اور اگر فرض کریں اگر آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو یہ جتنی ویسٹرن طاقتیں، جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، روس، امریکہ، وہ کہہ دے ٹھیک ہے جی ہم نیٹو ڈپلوائے نہیں کریں گے، کل جنگ ختم ہو جائے گی جی، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی نیٹو کو نہیں آ رہی تو ہم، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے۔ اب آپ ویسٹرن میڈیا CNN اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اوپر یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ روس پہ کتنے لوگ مرے جی، وہ یوکرین، وہ نہیں دکھا رہے کہ افغانستان میں کیا امریکہ نے تباہی کی ہے۔ بھائی امریکہ افغانستان میں جو امریکہ تباہی کر کے گیا، اتنی تباہی یوکرین میں تو نہیں ہو رہی نا، تو امریکہ کہاں سے اس کو درد پیدا ہو گیا دنیا کا اور یوکرینین لوگوں کا؟ سب سے بڑے جھوٹے اور ریاکار یہ امریکن میڈیا اور امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جو اس وقت دنیا میں حالات خراب کر رہی ہے جی، جو غلط پروجیکشن کر رہی ہے وار کی، جو غلط ایسٹیمیٹ دے رہی ہے وار کے۔ تو اب یہ مذاکرات کے دور چلیں گے، چائنا بھی درمیان میں آئے گا، ترکی آیا ہے، ممالک آئیں گے، تو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈی اسکلیشن کی فضا، لیکن یہ آج ہی ڈی اسکلیٹ ہو سکتی ہے اگر ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ نیٹو کی ڈپلائمنٹ، یا یوکرین یہ کہہ دے کہ جی ہم نیٹو کے اندر نہیں جائیں گے، تو یوکرین کے اندر سارے لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سر کل کہہ تو دیا تھا، مذاکرات اسی بات پہ شروع ہوئے تھے کہ جو علاقوں کو آپ آزاد مانتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم کوئی کسی فوج کا سہارا نہیں لیں گے۔ تو یہی تو چیز ہے، اس کے اوپر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ مذاکرات کے اندر پروگریس ہوگی، ابھی انیشیشن ہوئی ہے، اس کے اور دور چلیں گے اور الٹیمیٹلی جنگ سے نہیں بلکہ الٹیمیٹلی مذاکرات سے ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر روس کے اور ساتھ ساتھ میں نے جن طاقتوں کا آپ کو انڈیا دیا، اگر وہ بھی پازیٹیو رول پلے کریں اور وہ چاہیں کہ یوکرین میں جنگ ختم ہو تو پھر یوکرین کے اندر جنگ ختم ہوگی۔ سر برطانیہ کو روس اور یوکرین جنگ کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ برطانیہ کا 66% جو گیس کا انحصار ہے وہ روس پر ہے، اس کی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی، پھر برطانیہ کیوں چاہے گا کہ جنگ ہونی چاہیے؟ برطانیہ میں آپ نے برطانیہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی، اس نے کیا کہا؟ اس نے تو روس کو لتاڑا ہے، حالانکہ اپنا آپ نے خود ہی کہا کہ برطانیہ، جرمنی کی کتنی ڈیپینڈنس ہے روس پہ، جرمنی کی گیس جتنی جا رہی ہے وہ کہاں سے جا رہی ہے؟ وہ نارڈ اسٹریم جو ہے اس کے ذریعے اپنا نارڈ اسٹریم 2 کے ذریعے جا رہی ہے نا جرمنی کے اندر۔ تو جب جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ جی ہم رشین گیس پہ تیل پہ سینکشن لگا رہے ہیں، تو ساتھ ہی اس کی ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ لیکن ہمارے یورپین الائز جو ہیں وہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو گیس جاتی رہے گی۔ اب روس نے پھر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ کی گئی تو میں گیس کی سپلائی بند کر دوں۔ اگر برطانیہ میں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں
جو کہہ رہی ہے جی آپ روس کو کنڈیم کیوں کر رہے ہیں, یو شوڈ میک این ایفرٹ ٹو اینڈ دی ایسکیلیشن, بجائے اس کے کہ آپ اس کے خلاف قراردادیں پاس کرتے رہیں. تو یہ ٹھیک چیزیں ہے جو ہیں سر 30 سیکنڈز میں پیغام دے دیجئے عالمی طاقتوں کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کیا سوچ کے اس جنگ کو بالکل بند کروا دینا چاہیے, کیونکہ یہ دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے. جی بالکل, امریکن جو اب عالمی طاقتیں ان کو کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم نیٹو کی ڈپلائمنٹ نہیں کریں گے اور روس کے اوپر سینکشنز اٹھا رہے ہیں, تو کل ہی جنگ مذاکرات اور درمیان میں جرمنی اور فرانس بھی شامل ہوں, چائنا بھی شامل ہو, ٹرکی تو آلریڈی انیشیٹ کر چکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوں گی ڈپلومیٹیکلی روس کے اوپر پریشر آئے گا, اور جنگ اور یوکرین کا جو کردار ہے, جو یوکرین کا پرائم منسٹر روزانہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس سے اسکیلیشن زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو بھی اپنے ملک کے لوگوں کی سیکیورٹی کا اور سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے. اگر یہ طاقتیں آپس میں بیٹھ جائیں اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ورلڈ وار یہ کوئی جنگ جو ہے تابکاری کی جنگ, یہ دنیا کے لوگوں کے لیے, آنے والی نیشنز کے لیے خطرہ ہوتی ہے. آنے والی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پوری دنیا کے لیے جنگ اس وقت بہت خطرناک ہے اور ہماری دعا ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتیں ہوش کے ناخن لیں اور اس جنگ کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اجازت دیجیے, حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.